अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो सियासी महाज़ाराए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हमेशा की तरह नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करा दी जाती है और बताया जाता है कि वो फला ग्राउंड्स पे वापस नहीं आ सकते। जहाँ उनके बरतानिया की वीज़े के हवाले से बात है एक्सटेंशन की, उस पर भी हुकूमत बहुत ज़्यादा सियासत करती हुई हमें नज़र आती है। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या हो रहा है। परसों की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह से एक टीवी इंटरव्यू में, निजी टीवी इंटरव्यू में जिस तरह से वो बात कर रहे थे, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब मुख्तलिफ बयानात की तरफ से उनके मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, उसी पे भी आज मैं बात करूंगी। साथ ही हमारे मौजूद होंगे साबिक वजीर आजम हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के शायद खाकान अब्बासी साहब, उनसे गुफ्तगू करूंगी और जरा जानते हैं कि जो चीजें आजकल हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच शायद खाकान अब्बासी साहब फॉर गिविंग अस प्रीशियस टाइम। शायद साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि एक तो आप लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। अब ये बताइए कि फिर से हुकूमत की तरफ से वही काउंटर नैरेटिव आ रहा है कि जी ये सारी चीजें तब याद नहीं आती जब घूम रहे फिर रहे होते हैं और जब जा रहे होते हैं, और सिर्फ वापस आने के वक्त ही ये सारे ग्राउंड मोरालिटीज नजर आ रही हैं और टेक्निकलिटीज नजर आ रही हैं, और वैसे वो बिल्कुल ठीक है। क्या आखिरकार ये जो कॉन्ट्राडिक्ट व्यू जो एक गवर्नमेंट को मिल रहा है लेने का, कहीं आप लोग की कमी रह गई है उनको सही तरीके से बताने में कि जी ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन है? हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। ये अदालत का मामला है, अदालत ने रिपोर्ट जमा करा दी है, हुकूमत वो पढ़ ले। कुछ ज़र्फ होता है इंसान में, सियासत करने भी होता है, कुछ इखलाकी कदरें होती हैं। अगर आप उन चीज़ों के इल्म ना होकर ऐसी बातें करते हैं जो ये वज़रा करते हैं। अच्छा, नहीं तो ये चीजें जो वो उठा रहे हैं या जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी वो बाहर हैं तो सारी एक्टिविटीज अपनी प्रॉपरली कर रहे हैं, यहाँ पर आते वक्त ये हो रहा है कि जी उनका प्रॉब्लम है और ये मेडिकल फॉल्ट है, जो भी सारी चीजें। सो क्या ये वाकई ऐसा नजर आ रहा है कि जो बाहर वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ऐसी तो उनको बीमारी नहीं है कि वो चल फिर ना सके या सारी चीजें हो, वो तो हो सकता है, लेकिन जो हुकूमत ये बावर कराने की कोशिश कर रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, जो उनके स्पोक पर्सन कह रहे हैं, वज़ीर इत्तलात जो दोनों कहते हैं, ये क्यों हमें नैरेटिव एक नजर आ रहा है? ये हुकूमत का काम नहीं है, ये अदालती मामला है। हुकूमत को अपना काम करना चाहिए। उनका काम है महंगाई को कम करना, अवाम के मसाइल हल करना, उनका काम है अफगानिस्तान के मसले पर बात करना, उसकी पॉलिसी देना, कश्मीर के मसले पर, दुनिया से ताल्लुकात हैं, जो मईशत है, ये हुकूमत के काम होते हैं। तो जब हुकूमत वो काम नहीं कर सकती तो फिर वो यही बातें करती है जो वज़रा करते हैं। अदालती मामला है, अदालत ने एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया उनको, उन्होंने अपने ग्राउंड्स दे दिए हैं। एक डॉक्टर ने बड़ा क्लियरली लिखकर दे दिया है कि ये उनका इलाज हुआ है, ये ज़रूरत है, और उसका टाइम फ्रेम भी उन्होंने उसमें बयान किया है कि कोविड की वजह से रुका हुआ था, वो इलाज हो जाएगा। तो नवाज शरीफ के मामले में बड़ा क्लियर बात है कि वो इलाज करवाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत क्लियर स्टांस है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आपके अपने कुछ स्टेटमेंट्स, क्योंकि जैसे होता है आप बड़ी सीधी बात कर देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी होती है, उससे पार्टी के लोग भी नाराज हो रहे हैं। हमें जराए से ये भी पता चला कि जी जैसे पार्लियामेंट में भी कुछ मतलब आपके अपने शहबाज शरीफ साहब वाले चैम्बर के बाहर भी कुछ खफगी हुई आपस में और कुछ इस तरह की बातें रिपोर्ट हो रही थी। सो आपके जो स्टेटमेंट्स वो पार्टी पॉलिसी से हटकर हो रहे हैं क्या? क्यों लोग नाराज हैं? क्यों वो ये समझ रहे हैं कि आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिनको मुख्तलिफ चैनल्स उठा के फिर चला रहे हैं वक्तन फवक्तन टाइम्स के, वो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि जी ये चीज ना कहें, ये चीज कहें? क्या एक कंसेंसस बिल्डअप नहीं हो रहा पार्टी के अंदर? देखिए, मैं वो बात करूंगी जो पार्टी की पॉलिसी है, जो पार्टी बात करती है, उसे हटकर मैं बात नहीं कर सकता। तो पार्टी की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, पार्टी का बयानिया बड़ा क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इदारों को आइनी हदूद में रहना चाहिए, मुल्क के इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए, अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए, वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। ये चीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले दिन से कह रही है और आज भी कह रही है। तो अगर किसी पार्टी के अंदर किसी शख्स को इस बात का इल्म नहीं है या उनको इब्हाम है, तो वो अपनी पार्टी लीडरशिप से रब्ता कर लें ताकि क्लैरिटी आ जाए। मैं सिर्फ ये कहूँ कि लोग क्लिप्स दिखाते हैं, जी फलाने आदमी टीवी पर आए थे, उन्होंने ये बात कर दी है।
اب ٹی وی پر ہم تقریباً 20 لوگ ہر روز جاتے ہیں, ہفتے کے 100 سے زائد لوگ جاتے ہیں. بالکل. وہاں پر ہر قسم کا سوال ہوتا ہے, اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے, اس کا کانٹیکس کیا ہوتا ہے, اس کے مطابق جواب دیا جاتا ہے. تو ٹی وی پر تفتیش ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ کہا تو آپ کیا کہتے ہیں, میں کیا کہتا ہوں, میں تو پارٹی پالیسی بیان کر دیتا ہوں. اگر پارٹی پالیسی سے کسی کو اختلاف ہے یا سمجھ نہیں آئی تو وہ اپنے حساب سے اس کو بیان کر دیتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, مجھے اس بات سے کوئی شکوہ نہیں ہے کسی سے یا کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن ہم اگر لیڈرشپ کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ابہام کے بغیر بات کریں. تو یہ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پارٹی پالیسی کو فالو کر رہا ہوں اور لیڈرشپ سے کر لیں رابطہ, اگر کسی کو کوئی ابہام ہے اگر پارٹی کے اندر, تو سوال یہ کہ لیڈرشپ میں لیڈ ابھی اس وقت لوگ پوچھتے ہیں نون لیگ کو کون کرے, شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یا مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں؟ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی 2 دھڑے بندیاں ہو گئی, آپ ہی کے پارٹی کے کچھ ریلائبل سورسز یہ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے وہ خود یہ ایڈمٹ کریں کہ جی پارٹی میں 2 گروپ بندیاں ہو گئی ہیں, ایک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پیچھے چل رہا ہے اور ایک مریم نواز صاحبہ کے پیچھے چل رہا ہے. نہیں, میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی ہے. پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں, مشاورت ہوتی ہے, ہر مشاورت میں میاں نواز شریف صاحب بھی جو بڑے ایشوز ہوتے ہیں شریک ہوتے ہیں اور مشاورت سے فیصلہ ہوتا ہے. ہر مشاورت میں بے پناہ اختلاف رائے ہوتا ہے, لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اختلاف ختم ہو جاتا ہے. یہی بات ہے, بڑی کلیئرٹی ہے جماعت کے اندر. اور میں حیران ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ان کو کیوں بات کا پتہ نہیں ہے. کیونکہ یہ سب باتیں بڑی کھل کر جو پارٹی کے 10 12 15 سینئر لوگ ہیں ان کے سامنے یہ سب باتیں ہوتی ہیں, کلیئرٹی آتی ہے, وہاں سے معاملہ آگے چلتا ہے. کیونکہ تاثر تو یہ دیا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیان ہے وہ ایک جارحانہ بیانیہ ہے, شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ایک مفاہمتی بیانیہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی جائے, وہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھا جائے, لیکن مریم نواز صاحبہ جس طرح سے لیڈ کرتی ہیں وہ ایک جارحانہ انداز میں کرتی ہیں. تو کیا یہ فرق ہے, واقعی ایسے ہی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, یہ سب پبلک باتیں. ہم گھر میں بیٹھ کر بات نہیں کرتے, ہم ٹی وی پر بات کرتے ہیں, جلسے میں بات کرتے ہیں, تقریر میں بات کرتے ہیں. وہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ ہے اور وہ بڑا کلیئر ہے. ہر شخص کا بات کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ایک ہے جو موقف ہے پارٹی کا, جو پالیسی ہے پارٹی کی. اب میں اس کو کیسے بیان کرتا ہوں وہ اس میں فرق ہو سکتا ہے. مریم صاحبہ کا اپنا ایک مزاج ہے, شہباز صاحب کا اپنا مزاج ہے, میرا اپنا مزاج ہے, میاں صاحب ابھی پبلک ٹی وی پر نہیں آتے, ان کا اپنا مزاج ہے اس بات کو کہنے کا. ہر شخص کا اپنا مزاج ہے, ان کے حق ہے جیسے مرضی وہ بات کریں. لیکن مقصد ایک ہے کہ ملک کا نظام جب تک آئین کے مطابق نہیں چلے گا آپ آگے نہیں چل پائیں گے. اس پہ کوئی اختلاف نہیں. اچھا یہ بتائیں, کشمیر کی کیمپین, آزاد کشمیر کی کیمپین ہوتی ہے, مریم نواز صاحبہ نے کیمپین کی, آپ بھی ساتھ تھے کیمپین کے اندر, اور بڑی طویل کیمپین سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی تھی ساری پارٹیز کے اندر. اگر ہم دیکھیں تو کراؤڈ پولر کے طور پر سامنے آئی, اچھا خاصا کراؤڈ بھی نکالا. لیکن پاکستانی پالیٹکس کے ہم دیکھتے جیسے کہ ڈائنامکس مختلف ہیں. کراؤڈ پولرز تو ماضی میں بھی بہت سارے جو ہیں وہ لیڈران رہے, لیکن اس کے علاوہ جب رزلٹ آتا ہے الیکشن کے نتائج مختلف ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا ہے آخرکار پھر, اگر اتنے زیادہ لوگ ساتھ تھے تو؟ یہی تو بات ہے, یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چل رہا. ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا. یا کیسے ایکسپلین کریں نا, الیکشن چوری ہوتا ہے, الیکشن چوری کیا جاتا ہے. تو جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے اس میں جماعت ایسے اشخاص کو بھیجتی ہے اس علاقے کے حوالے سے, اس کیمپین کے حوالے سے, جو اس کیمپین میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو مریم نواز صاحبہ کا ایک رول ہے, ان کا اسٹیچر ہے, ان کو پارٹی ورکر نے قبول کیا ہے. کراؤڈ پولر ہیں, پارٹی کے ورکر ان کے موقف سے جس طرح وہ بات کرتی ہیں اس سے اتفاق کرتا ہے. تو اس لیے شہباز صاحب نے کشمیری کیمپین میں ان کو زیادہ جلسے انہوں نے کیے, میں خیال 27 جلسے 12 دن میں کیے. آپ تو ساتھ تھے نا, آپ نے کیا دیکھا کہ کیا ہوا, کیا گیم کہاں پہ آپ کو لگی گئی؟ گیم دیکھیں, میں یہی بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتا ہے. الیکشن کی چوری ایک دن میں نہیں ہوتی. الیکشن کی چوری کا ایک پورا نظام بن چکا ہے. ہمیں اتنا تجربہ حاصل ہو گیا الیکشن چوری کرنے میں کہ اب کیمپین کے دن اتنی بڑی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کس طرح امیدواروں کو دباتے ہیں, کس طرح جو چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں ان کو آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں, کیا نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے لوکل جگہ پہ, جو لوکل
جو ووٹنگ بلاکس ہوتے ہیں ان کو کیسے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، یہ ایک سائنس ہے. تو بدقسمتی سے ہم نے، اور یہی بات ہم بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ملک کو شفاف الیکشن نہیں دے پائیں گے، اور ہم نے بار بار ان چیزوں کا مظاہرہ دیکھا ہے، جی بی میں ہوا، ابھی سب سے حالیہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہوا، یہ نظام چلتا نہیں ہے. اسی لیے آج آپ کی جو مشکلات ہیں، جو ملک کے اندر معاملات ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ غیر نمائندہ حکومت ملک کے اندر برسر اقتدار ہے، جس کو 2018 کا الیکشن چوری کر کے لایا گیا. اب وہ نظام نہیں چل رہا، وہ ڈکلیئرڈ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، وہ نہیں چلا. تو اب راستہ ایک صرف رہ گیا آپ کے پاس، اور وہ ایک شفاف الیکشن کے ذریعے عوام کی رائے کے احترام. اچھا 3 سال تو ہو گئے اس حکومت کو، اپوزیشن کہتی رہی کہ نہیں چل سکے گی، لیکن اب 3 سال انہوں نے چلے مکمل کر لیے. اب یہ بتائیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ لوگ جس پالیسی کے تھرو چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس پالیسی کے تھرو، اس نیریٹو کے تھرو، اس ساری کیمپین کے تھرو کچھ اچیو ہو سکے گا؟ کیونکہ ابھی تک سو فار آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں نے کیا پایا اور ابھی بھی سٹل کیا کھو رہے ہیں؟ کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت پاکستان میں کنسیڈر ہو رہی تھی، پاکستان کے اندر. تو اب وہ پوزیشن جو ہے آپ کی، جو آپ کی پارٹی کے ہی لوگ ہم سے آ کے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یا ہمارا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم کدھر جائیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پارٹی کے اندر 2 نیریٹیوز ان کو نظر آ رہے ہیں، ان کے اکارڈنگلی جو لوگ یہ آ کے ہم سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑے آتھینٹک سورس سے میں کہہ رہی بھی ہوں. تو یہ پھر کیسے آپ اچیو کر سکیں گے وہ چیز جو آپ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں نیریٹو تو میں نے بیان کر دیا ہے. سیاست یہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس کے ملک کے عوام نے کیا کھویا اور کیا پایا. کیا ان کے حالات آج 3 سال پہلے سے بہتر ہیں؟ کیا ملک کی حالات 3 سال پہلے سے بہتر ہیں؟ یہ پیمانہ ہوتا ہے، اس پر سیاست کرنی چاہیے. مسلم لیگ نون آج اسی پر سیاست کر رہی، اصولوں پر. ہمیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ اگر ہم اصولوں پر نہیں چلیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. سودوں سے ملک کے معاملات طے نہیں ہوتے. اگر آپ اصولوں سے ہٹ جائیں گے، جس ملک میں آئین کی بالادستی نہ ہو، جہاں آئین کا احترام نہ ہو، وہ نہیں چلتا. اور ہم اس کی ایک واضح مثال ہیں. یہ ساری بات ہے، کوئی لمبی چوڑی پیچیدہ بات نہیں ہے، پوری دنیا ایسے ہی چلتی ہے. آپ کے اپنے لوگ آپ سے مستفید، آپ سے سہمت کرتے ہیں اس بات سے کہ جی آپ جو نیریٹو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے لوگ پریشان ہیں، اب وہ آ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم نے کدھر جانا ہے، ڈائریکشن کیا ہے ہماری؟ ڈائریکشن آئین کی ہے، اور مجھے کوئی شخص نہیں ملا جو اس بات سے اتفاق نہ کرتا ہو. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے. جو موقف ہے، جو مقصد ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا بھی ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے، دوبارہ سے آپ لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں. تو یہ واقعی کوئی نیا باب شروع ہو رہا ہے یا صرف فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے؟ اور دوسرا جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیک ڈور رابطوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں اور آپس میں بیٹھنے کی شاید کوئی بات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب اس کوشش میں ہیں کہ واپس سے جوائن ہو جائے ساری چیزیں. کیا ایسا ہے کچھ؟ یہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ ہم میڈیا میں سنتے ہیں تو سوالات ہوتے ہیں، ان کو جواب دے دیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کم از کم میری نالج میں کوئی رابطہ نہیں ہوا ابھی؟ کوئی رابطہ روز ہوتا ہے. ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہیں، لیکن کوئی بیک ڈور ضرورت نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک تحریک تھی جس کا ایک مقصد تھا، اور ووٹ میں آئین کی بالادستی تھی. اس میں 10 جماعتیں شامل تھیں. اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی چھوڑ کے چلے گئے، 8 جماعتیں باقی ہیں. انہوں نے ان کے جانے کے بعد بھی 29 مئی کو میٹنگ کی، پھر 4 جولائی کو جلسہ کیا، پھر 13 اگست کو کراچی میں رکھا تھا. اب اس کو مؤخر کر کے کووڈ کی وجہ سے 29 اگست کو کر دیا گیا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک تحریک ہے، تحریک ایک مقصد ہوتا ہے. تحریک اپنے مقاصد دن میں حاصل نہیں کرتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ہر صوبے، ہر سوچ، ہر فکر کی جماعت جو ہے آج وہ ایک بات کر رہی ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے، جس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ جماعتیں بھی ہیں جن کو ہم ماضی میں غدار کہتے رہے، جن کو ہم نے جیلوں میں ڈالا، جن کو ہم نے پھانسیاں دی. آج وہ لوگ بھی پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں. اس سے بڑی کامیابی شاید کوئی اور اتحاد پاکستان میں حاصل نہیں کر سکا. یہ اقتدار کے حصول کا اتحاد نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی مقصد حاصل کرنے کا یا نفع
حاصل کرنے کا اتحاد نہیں ہے، ایک اصول پہ ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو۔ اچھا، یہ جو پیپلز پارٹی خاص طور پہ بار بار گلا کرتی ہوئی بلاول صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جی اگر ابھی بھی نون لیگ ساتھ دے دے تو ہم بزدار صاحب کی حکومت گرا دیں، پنجاب میں جو ہے وہ چینجز آ جائیں، تبدیلی آ جائے، وہاں سے شروع کریں ساری چیزیں، اس کے اوپر کیوں نہیں کنسنسس بلڈ ہوتے ہوئے نظر آتے جس کے اوپر وہ بار بار گلا کر رہے ہوتے ہیں؟ جس جماعت کے 7 ممبر ہوں 350 کی اسمبلی میں، وہ تو اعتماد کرے گی؟ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور ہم نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے۔ میں اس ملک کے شاید ان چند لوگوں میں رہ گیا ہوں جنہوں نے ایک عملی عدم اعتماد میں حصہ لیا ہے۔ عدم اعتماد سودے کے بغیر اس ملک میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں چلتا۔ جو طریقہ کار عدم اعتماد کا ہمارے آئین میں ہے وہ صرف ممکن ہے جب قانون اور آئین کی بالادستی ہو۔ جہاں پر ہم قانون کی پرواہ نہیں کرتے، آئین سے باہر آپریٹ کرتے ہیں، وہاں پر یہ عدم اعتماد ممکن نہیں۔ اس لیے بلاول صاحب اس بات کو سمجھ جائیں تو ان کو بھی بہتر ہوگا ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں آج، لیکن یہاں ابھی ایک لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شاہد خاقان عباسی صاحب سے، سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ شاہد صاحب یہ بتائیں، اچھا چلیں یہ ساری باتیں تو ہم نے کر لی اس کے اوپر، اب یہ تھوڑا سا بتا دیں، حکومت آپ لوگوں سے کچھ وہ بھی چاہتی ہے، حکومت بھی کہتی ہے کچھ ہمارے بھی رائٹس ہیں جو موجودہ حکومت ہوتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے وہ اس کے بھی رائٹس کچھ ہوتے ہیں جو کہ اخلاقی طور پہ مورلی گراؤنڈز پہ اپوزیشن نہیں سپورٹ کرتی ہے پاکستان میں، ہم نے دیکھا ہے یہ اس طرح کا نظام ہے پاکستان میں سیاسی۔ اب ای ووٹنگ کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے، انتخابی اصلاحات کی جو بات آ رہی ہے، الیکٹورل ریفارمز کی جو بات آ رہی ہے، اس پہ کیوں نہیں ساتھ دے رہے؟ وہ تو ایک نیشنل معاملہ ہے۔ نیشنل معاملہ ہے تو نیشنل معاملے کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، جہاں الیکشن چوری ہوتے ہیں اس کو روکا جائے۔ الیکٹورل ریفارمز کیا ہے؟ آپ جو مرضی ریفارم کر لیں، جو الیکشن چوری کرتا ہے وہ الیکشن چوری کرے گا، اس کو روکنے کی بس ضرورت ہے۔ آپ ریفارمز کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ریفارم کو جو پیکج دیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے۔ وہ کیسے؟ صرف ووٹنگ مشینوں کی بات کر رہے ہیں، ووٹنگ مشین تو چوری کو اور آسان کر دے گی۔ وہ کیسے؟ جی وہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ چوری کو زیادہ آسان کیسے کر دے گی؟ کیونکہ یہاں پر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے نظام میں ایک الیکٹرانک ایلیمنٹ ڈالا تھا جو ٹرانسفر اور ریزلٹ کا تھا، جسے RTS کہتے ہیں۔ جی بالکل، سارا چوری وہیں پر ہوئی۔ جب وہ رک گیا، ریزلٹ تبدیل ہو گئے، جو ریزلٹ یہاں تھے وہ اور تھے، جو بھیجے گئے وہ اور تھے۔ یہاں تو مشین کے اندر آپ جو مرضی پروگرامنگ کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا میں یہ مشینیں نہیں کامیاب ہوئی، جہاں بھی امپلیمنٹ کی گئی ناکام رہی ہیں۔ ہمارا نظام اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ نادرا کے ذریعے آپ دنیا کا جدید ترین ووٹنگ سسٹم دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ ووٹنگ سسٹم کا نہیں ہے، مسئلہ آئین کا ہے۔ جب آئین کا احترام نہیں ہوگا، جب الیکشن چوری ہوں گے تو آپ جو مرضی نظام بنا لیں۔ یہاں تو ایک کاغذ کا نظام جس کا فزیکل ایویڈنس ہے، وہاں پر بھی الیکشن چوری ہوتا ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ الیکشن اب صرف ووٹنگ کے دن چوری نہیں ہوتا، اس کا ایک پورا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ جب یہ اصل میں جب تک آپ آئین کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، آپ اس ملک کی عوام کو ایک فری اور فیئر الیکشن نہیں دے سکتے۔ یہ اصل بنیاد ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشینوں کا سسٹم لایا جا رہا ہے، جس کا آپ کو ڈیمو بھی دیا گیا پارلیمنٹ کے اندر، وہ بھی ورک آؤٹ نہیں کرے؟ میں اس سے بہتر مشینیں بنا سکتا ہوں، اچھا، لیکن اپنے خرچے بنا کے دے دوں گا، اس سے 100 گنا بہتر۔ اچھا، لیکن بات مشینوں کی نہیں ہے، بات تو نظام کی ہے، بات تو آئین کی ہے، بات تو الیکشن کی چوری کی ہے۔ کوئی الیکٹورل ریفارم الیکشن کی چوری نہیں روک سکتا۔ الیکشن کی چوری صرف آئین روکے گا، جب اس پر پورا آپ عمل درآمد کریں گے۔
अच्छा चले अब थोड़ी सी अफगानिस्तान की सिचुएशन पे भी आपसे बात कर लूँ, क्योंकि जैसे तो आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, यू हैव सीन सच थिंग्स विद वेरी क्लोजली, तो अब जो इस सब की सिनेरियो आप देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से, और जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी वो बार बार कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं, स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है, और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि बाइडन की मर्जी है कि वो उन्हें कॉल करना चाहें या नहीं, और फिर मुईद साहब का भी हमने देखा कि भाई कॉल नहीं कर रहे तो ना करें, और भी ऑप्शंस हैं। ये सारी चीजें जो आपके सामने आ रही हैं, कैसे हम इस वक्त, आप कैसे समझते हैं कि हम कैसे लेके चल रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को खासतौर पे, और यहाँ पे जो कि अफगानिस्तान का जो इशू है वहाँ पे अपोजिशन कैसे देख रही है सारी सिनेरियो को? फॉरेन पॉलिसी का भी वही पैमाना होता है जो मईशत का है, जो हुकूमती पॉलिसीज का है, कि क्या आज आपके हालात कल से बेहतर हैं। सारी बात ये है, क्या हमारे आज अफगानिस्तान में असर, हमारी इज्जत कल से ज्यादा है? क्या अमेरिका से हमारे ताल्लुकात जो बायलैटरल हैं, क्या उनमें हमारी इज्जत है? क्या चीन से हम ताल्लुकात बढ़ा सके हैं? क्या हम अरब ममालिक से ताल्लुकात बढ़ा सके हैं? ये पैमाने हैं। उसमें अगर आप अफगानिस्तान को देख लें, हमारी अफगान पॉलिसी है क्या? हम ये कहने से भी कासिर हैं कि एक हमारे हमसाये में मुल्क था जो खुद मुख्तार मुल्क है, और वो मुल्क चल रहा था, अच्छा चल रहा था, बुरा चल रहा था, उसके मुल्क के मसाइल हैं। उस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के जरिए पूरी दुनिया की फौज भेजी गई, 20 साल वो यहाँ रहे, फिर यहाँ से चले गए। पहले ISAF चला गया, फिर अमेरिका भी चला गया। अब जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। क्यों? हम दुनिया से हमें पूछना चाहिए ना। आप यहाँ आए, आपने मुल्क बेहतर हालत में छोड़ के गए, अब उसके तमाम असरात, उसके तमाम खराबियां, उसके तमाम मामलात पाकिस्तान पे असर अंदाज होंगे। हम पहले भी करोड़ों यहाँ पर मुतासरीन को पनाह दे चुके हैं, हम फिर देंगे। अगर मुतासरीन हैं तो दुनिया आए और मदद करे, तो मामलात को तय करे। पाकिस्तान के लिए 3 नुकात पर मबनी अफगान पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आप इससे हटेंगे तो आपको नुकसान होगा। पहली बात यह है कि वो उसको एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री समझे, एक खुद मुख्तार मुल्क है, हमारा सूबा नहीं है, हमारा कोई मजेरा नहीं है, एक खुद मुख्तार मुल्क है। वो अपने फैसले खुद करते हैं, हमें वहां फरीक नहीं बनना चाहिए, और उनके अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। जो निजाम भी वहां पर है, वहां पॉलिटिकल निजाम नहीं है। तो आपको नहीं लगता यही तो बात हम कर रहे हैं इस वक्त, कि हम किसी के हामी नहीं है? हमें वहां से बाहर आ जाना चाहिए। हमें अफगानिस्तान के मामलात में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। दुनिया हमें ब्लेम कर रही है, दुनिया हमसे ये कह रही है कि भाई आप जिम्मेदार हैं। भाई हम कहां से जिम्मेदार बन गए? 20 साल तो आप वहां बैठे रहे, अब जिम्मेदारी हमारी है। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, हकीकी तौर पर अफगानिस्तान के मामलात से बिल्कुल बाहर आ जाए। अगर बाहर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बाहर आ जाए, उनको अपने फैसले करने दें, और उसके मुताबिक उसके बाद उनको एक और हमसाया मुल्क की तरह उनके साथ ताल्लुकात रखें। आपको नहीं लगता है कि अमेरिका ने जिस तरह से इनखला किया है अफगानिस्तान से, वो एक गैर जिम्मेदाराना है, जिसकी वजह से हम पे ये बोझ डालने की कोशिश की जा रही है? अमेरिका भी खुद मुख्तार मुल्क है, वो अपने फैसले खुद करता है। बहुत अरसे से आपसे कह रहे हैं हम जा रहे हैं, हम ये सवाल नहीं करते कि आए क्यों थे। सवाल तो ये बनता है ना, आप आए क्यों थे, आपने किया क्या यहाँ पे? क्या आप इस मुल्क को एक बेहतर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? जब आपने यहाँ पर आए थे, ISAF अमेरिका की फोर्सेज जो आई, उन्होंने कब्जा किया इस मुल्क पर जंग करके, तो क्या आज मुल्क बेहतर हालात में छोड़ के जा रहे हैं? कि अभी 3 हफ्ते मुकम्मल नहीं हुए और वही लोग जो पहले बरसर इक़्तिदार थे, जो तालिबान थे, वो आज मुल्क के बड़े हिस्से पर काबिज हो चुके हैं। तो हमें ये सवाल दुनिया से करने चाहिए कि भाई हमारी जिम्मेदारी कब से शुरू हुई है, हमारी सारे मामले में क्या जिम्मेदारी है? हजारों शहीद हमारे हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हम अपने मुल्क का कर चुके हैं। आपको लगता है कि हमने जो फेंसिंग का काम किया इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उससे तो हमारे पास जो इन्फ्लक्स का जो खदशा जो जाहिर किया जा रहा है वो उस तरह से नहीं होगा? माजरत से इन्फ्लक्स को फेंस नहीं रोकेगी। जब अवाम के बड़ा हजूम वहां खाने को नहीं होगा, वहां खाना जंगी होगी,
وہ آپ کے بارڈر پہ آئیں گے تو بارڈر اس کو فینس روک نہیں سکے گی. تو تقریباً 2.5 سے 3 منٹ لگیں گے اس فینس کو ہٹانے میں. فینس ہوتی ہے معمول کے حالات کے مطابق. جب غیر معمولی حالات ہو تو پھر فینسز نہیں کام کرتی ہیں. اور یہ بالکل کسی اور بات میں نہ رہے, وہاں جو اثرات ہوئے پاکستان پر اثر انداز ہو. یہیں پر جو ریفیوجیز آئیں گے کسی اور ہمسائے ملک میں نہیں جائیں گے. اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ہمیں اپنا دل وسیع کرنا پڑے گا, اپنا ملک کے وسائل خرچ کرنے پڑیں گے, لیکن اس میں ہمیں دنیا کو حصہ دار بنانے کی ضرورت ہے. اچھا, دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ کہ ایک چیز اور اٹھائی اس حکومت نے, شیخ رشید صاحب نے, اس حوالے سے بھی کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے آئے ہیں بغیر ویزا کے, بغیر اس کے, ہم ان سب کو جو ہے وہ ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرنی چاہتی ہیں. اپوزیشن کا اس کے اوپر بھی کیا نیریٹو ہے, میں جاننا چاہوں گی. وہ پالیسی لے آئے, یہ بات بہت دفعہ پہلے ہو چکی ہے. آپ پالیسی لے آئیں, ریگولرائز کر دیں. پالیسی لے آئیں نا, آپ کیسے کریں گے, کس کو کریں گے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں وہ کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ دیکھیے, حکومتیں کہتی نہیں, حکومتیں کرتی ہیں. حکومت کے کہنے سے بات نہیں بنتی ہے. آپ نے جو اگر آپ کی پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. اچھا, آج سینٹ قائمہ کمیٹی برائے صحت میں ہم نے جیسے کہ دیکھا کورونا فنڈز کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آیا, کرپشن کے حوالے سے طلبی پر جو وفاقی سیکرٹری صحت نے کہا ہے کہ اس معاملے پر ان کیمرہ بریفنگ لے کر میڈیا کے سامنے نہیں بتا سکتے ورنہ کورونا ویکسین ملنا بند ہو جائے گی. تو اس میں یہ کس چیز کی پردہ داری ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ رکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ وہ حکومت ہے جس کے ہر منسٹری میں, ہر ادارے میں کرپشن ہے, اور سینکڑوں ارب کے اسکینڈل ہیں ہر منسٹری میں. لیکن نہ نیب کو نظر آتے ہیں, نہ ایف آئی اے کو نظر آتے ہیں, نہ کسی اور کو نظر آتے ہیں. وزیر, ایس اے پی ایم, پہلی بات تو یہ ایس اے پی ایم منسٹری چلا ہی نہیں سکتا. یہ قانون میں اختیار نہیں ہے. منسٹری صرف وفاقی وزیر چلاتا ہے یا وزیر اعظم چلاتا ہے. تو جب بھی آپ غیر نمائندہ لوگوں کو ایگزیکٹو پاورز دیں گے, انتظامی معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیں گے, تو یہی ہوگا. کون سی منسٹری ہے اس میں اسکینڈل نہیں ہے, اور سینکڑوں ارب کا نہیں ہے. گندم کا اسکینڈل, چینی کا اسکینڈل, ایل این جی کا اسکینڈل, بجلی کا اسکینڈل, دوائیوں کا اسکینڈل, کووڈ میں بھی اسکینڈل, این ڈی ایم اے کے اندر اسکینڈل. یہاں تو جہاں موقع ملا ہے ڈاکہ مار کے لوگ بھاگ گئے. کوئی گھر چلے گئے, کوئی بھاگ گئے, وہ پوچھنے والا کو ہے نہیں. میں تو بارہا کہہ چکا ہوں, 5 سال میں حکومت کی ہے, ایک اسکینڈل لے آؤ, ہم ذمہ دار ہیں, ایک لے آؤ. یہاں تو باقی سب چھوڑ دیں, چینی کا اسکینڈل, 3 کمیٹیاں بن چکے, کمیشن بن چکے. میرا اسٹیمیٹ ہے کہ اس وقت 800 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کے لوگ چینی کی مد میں زیادہ ادا کر چکے ہیں. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 53 روپے کی چینی آج بھی 100 سے اوپر بک رہی ہے. کون بنا رہا ہے یہ پیسے, کس نے اجازت دی ہے؟ اچھا, آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں اتنی پوائنٹس کے اوپر اسٹرانگلی, جو فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں خاص طور پہ, یہ چیزیں ہم نے دیکھا تھا کہ جب موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی تو بڑی وگورسلی لے کے اس کو چلتی تھی, تو اپنے سٹانس کو انڈورس کرا کے پھر حکومت میں آئی. آپ کو کیوں, آپ کی یہ ساری باتیں کیوں ایسا لگ رہی ہیں اب جیسے کہ بڑی بے معنی سی ہو گئی ہیں, اور ان کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے انڈورس نہیں کرا پا رہے ہیں اپنا سٹانس؟ ہمارے حکومت میں کوئی اسکینڈل نہیں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں, لے آئیں. ہر بات یہاں پارلیمان مفلوج ہے, پارلیمان کو جان بوجھ کے مفلوج کر دیا گیا. حکومت چلتی ہے جب آپ کو اخلاقی قدروں کی پرواہ ہو. یہاں پر حکومت کے وزراء ننگی کالیاں نکالتے ہیں. پارلیمان میں کوئی فوج نہیں ہوتی اپوزیشن کے پاس. پارلیمان اس وقت چلتی ہے جب جو لوگ حکمران ہوتے ہیں ان کو اخلاقی قدریں, موریلٹی ہوتی ہے ان کے اندر, پھر حکومت چل رہا. حکومت پرواہی نہ, عددی برتری ہے, پرواہی نہیں کرے, سنے نہ کسی کی. پارلیمان چلتی ہی نہیں ہے. اسپیکر کا دفتر آج 3 سال میں ایک ایڈجرنمنٹ موشن, پارلیمان میں واحد راستہ ہوتا ہے ایڈجرنمنٹ موشن موو ہوتا ہے کہ ملک کا یہ مسئلہ ہے اسپیسیفک مسئلے پر, 3 سال میں ایک اسپیکر نے ایکسیپٹ نہیں کیا.
جب اسپیکر فریق بن چکا ہو، جب پارلیمان میں بولنے کی اجازت نہ ہو، تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس پارلیمان میں ہو رہا ہے. پھر ملک مفلوج ہو جاتا ہے، پھر قدروں کی پرواہ نہیں ہوتی. یہاں وزیر کا سچ بولنا ایک نادر چیز ہے. یہاں پر وزیر جھوٹ بولتا ہے. ہم جب وزیر تھے، ہم باقاعدہ دیکھتے تھے کہ کوئی بات ہمارے منہ سے ایسی نہ نکل جائے جس سے ابہام پیدا ہو سکے. جھوٹ تو چھوڑیں، یا سفید جھوٹ بول دیں گے. کل مجھے 2 وزیر آئے اینٹی اسٹیٹ رپورٹ لے کر. آپ یقین کریں، وہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ رپورٹیں پڑھ رہے تھے کہ یہ ہے کیا، ان نے کبھی دیکھی نہیں تھی بیچاروں نے. اور پھر پتہ یہ چلا کہ ساری رپورٹ مفروضوں پر مبنی ہے. خود کہہ دیا assumptions پر ہے، مفروضے ہیں. 135 صفحے کی رپورٹ ہے. پھر یہ پتہ چلا کہ جس کمپنی سے انہوں نے رپورٹ لی ہے، یعنی یہ ڈیٹا لیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس حکومت نے ہم سے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا. یعنی آپ جعلی ڈیٹے پر ایک رپورٹ بنا کر لے آئے ہیں. تو اس لیے جب آپ میں اخلاقی قدریں نہ ہوں، جب آپ جھوٹ بولیں، تو پھر وہی ہو رہا جو ہمارے ملک کا حال ہوتا ہے. اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو ملک کے حالات میں نظر آتا ہے. ملک کے حالات آپ ذرا آج دیکھ لیں. اچھا یہ بتائیں کہ اب ظاہر سی بات ہے 2023 کا الیکشن کے لیے بھی جانا ہے آپ لوگوں نے، اور اس کے علاوہ بھی باقی سارے الیکشن جو ہوتے رہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اب ایک تو الیکشن کے لیے پھر اب کیا پالیسی ترتیب دی جائے گی؟ کیا اسی پالیسی پہ، اسی نیریٹو پہ چلیں گے جس پہ ابھی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اتنی اگر افیکٹو نظر نہیں آئی ہے، تو حکومت کو کس طرح سے ٹف ٹائم دیں گے اور نئے الیکشنز میں کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ ٹف ٹائم سیاست میں نہیں ہوتا، سیاست میں اصول ہوتے ہیں. ہر چیزوں پر اصول بھاری ہوتے ہیں، اور تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ اصولوں پر نہیں چلیں گے، آپ کا ملک نہیں چلے گا. اقتدار سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے آئین پر چلنے سے، اصولوں پر حل ہوتے. یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے. آج آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہر پیمانے پر زوال پذیر ہے. آپ اپنے ملک کا موازنہ کسی بھی اور ملک سے کر لیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، پاکستان زوال پذیر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر کر لیں نا بحث. صرف ایک وجہ ہے، الیکشن چوری ہوتے ہیں، یہاں جمہوریت نہیں. چلیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر نون لیگ کیا پالیسی بنائے گی؟ نون لیگ اصول پر کھڑی ہے، نون لیگ اصول کی بات کر رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں کہ سودا کر کے الیکشن میں چند سیٹیں حاصل کر لیں، پھر ملک تو آگے نہیں بڑھے گا نا. ہم اس خرابی جیسا نہیں بننا چاہتے. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا شاہد صاحب، دیکھیں شہباز شریف صاحب نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ جی اگر وہ حکمتی عملی ٹھیک کر لیتے، نون لیگ کر لیتی اپنی، تو میاں نواز شریف صاحب 4تھی بار بھی وزیر اعظم ہوتے. تو اٹ مینس کہ کہیں تو لیکنگ ہے نا کہ وہ خود بھی اس بات کو اگری کر رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں. میں ٹی وی کی بات کر رہی ہوں، ٹی وی کے انٹرویو کے جوابات میں آپ کو یاد نہیں دے سکتا. جو پالیسی ہے وہ پارٹی کے صدر وہ بیان کر سکتے ہیں کہ کون سی پالیسی آگے لے کر جائے گی. لیکن کوئی ایسی پالیسی جو آئین سے متصادم ہو، جو اخلاقی قدروں سے متصادم ہو، جو اصولوں کے خلاف ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. میں نے کہا نا، 2 چوائسز ہوتی ہیں، یا آپ چند سیٹیں حاصل کر لیں، اقتدار میں آ جائیں، یا ملک کی بہتری کی کوشش کریں. تو آج مسلم لیگ نون کم از کم ملک کی بہتری کی بات کر رہی ہے. اچھا کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور کچھ تعلقات جو ہے وہ رابطے، ناراض گروپ جو ہے، آزاد گروپ جو ہے، جہانگیر ترین صاحب والا گروپ جو حکومت کا، وہ رابطے میں ہے، اور کچھ جا کے جو ہے وہ ایک ساتھ مل جل کے کچھ پلان کرنے کی بات ہو رہی ہے آگے حکومت کے لیے. ایسا کچھ ہے کیا؟ جی بالکل، سیاست میں رابطے رہتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب اور شہباز شریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی رابطہ ہوا ہے، لیکن سیاست میں ہر ایک سے رابطہ ہوتا ہے. سیاست میں اصولوں پر رہ کر آپ ہر ایک سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ سیاست ہوتی ہے، اس چیز کا نام ہے. لیکن جب آپ اصولوں سے ہٹیں گے تو بات خراب ہو جائے گی. تو یہ آپشن اویل کر سکتی ہے نون لیگ کہ جو ناراض گروپ ہے، جو آزاد گروپ ہے، جو جہانگیر ترین صاحب والا گروپ ہے حکومت سے، اس کے ساتھ بیٹھ سکے آگے حکمت عملی بنانے کے لیے؟ جی بالکل، ہر ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اصولوں پر. یہ دیکھنا پڑتا ہے وہ کتنے آزاد ہیں. آزادی کے بھی درجے ہیں ہمارے ملک، مجھے وہ زیادہ آزاد نظر نہیں آتے. اچھا، اور جہانگیر ترین صاحب والا گروپ؟ جی، اسی گروپ کی بات کر رہا ہوں. اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب گفتگو. جی ناظرین، ہم نے کی شاہد صاحب سے خصوصی، اور اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.